جی اچھا، زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم ہے تو لیکن حکومت فاطمہ کی ہے، اور فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ جناب حیدری یا عزت مآب خطیب شاہ نجف خطیب آل محمد جناب علامہ عمران باس مظہری صاحب آف لاہور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بانی مجلس فراست بھائی کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق، فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان، بلقیس حجرت التقدیس والجلال وآسیت عالم التکمیل والکمال،
कोकबो सबील कबूल व शमात मजलिस रसूल अस्सिद्दीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरि मुअल्लिमा उम्मुल किताब व उम्मुल उलूम व उम्मुल अनवार व उम्मु अबीहा उम्मुल अइम्मतिल हुदा व हलीलतु साहिबल लिवा वल करीमतु इंदल मलाइल आला फातिमतुज़ ज़हरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमान मासूम है, तिलावत दुरूद दिलों के निफाक को दूर करती है, दिल की अथाह गहराइयों से शायान शान सैयद आलमियान बुलंद तरीन सलावात पढ़ें। अल्लाह हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकदा विलायत परवरदिगार आलम, अब मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बस आप कोशिश ये करेंगे कि चेहरों से हैरत दूर हो जाए और चेहरों पर नूर मवद्दत फैल जाए, ज़मीन ज़हन इतनी ज़रखेज़ हो जाए कि मारिफत के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोए जा सके। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इस बात में शक न करना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। मेरे सामने ज़ीरक सामीन तशरीफ़ फरमा है और यहाँ कभी भी मेरी बात ज़ाया नहीं हुई और हवाई गुफ्तगू मैंने कभी मिंबर पे की नहीं, इधर उधर की बातें मुझे आती नहीं, ज़मीन व आसमान के मैंने कभी कुल्लाबे नहीं मिलाए, अली की हवेली के साथ कभी खींचातानी नहीं की, और मैंने हमेशा मिंबर पे ये कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। जी सलाम। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। बात तो मजलिस में आके एक भी मिल जाए, बेटा इतनी सर्दी नहीं जितनी आपने महसूस कर ली है, कम से कम चेहरे की ज़ियारत का मौका पड़ने वाले को ज़रूर दो। मेरे सामने जो सामीन तशरीफ़ फरमा है उनकी समातों पे एतबार करते हुए कुछ तबर्रुक है शऊर का जो आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं। इस बात में शक न करना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पे दुरूद भेजो और सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है। ये पैगाम इस गरी के तकसीर का जहां तक पहुंचता है पहुंचाइए। कुरान में दुरूद सिर्फ नबी पे है। आपकी हैरत बजा है, लेकिन नतीजे तक सब्र की दरख्वास्त करूंगा। कुरान ने यह कहा है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ऐ ईमान वालो तुम भी सिर्फ नबी पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है।
آیت میں صرف نبی کا ذکر ہے. خدا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو صرف نبی پر، اور صاحبان ایمان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تم بھی درود و سلام بھیجو صرف نبی پر. آیت میں نبی کی آل کا ذکر موجود نہیں ہے. ایک سوال ہے جہاں تک پہنچتا ہے پہنچائیے. ہوائی باتیں میں نے کبھی ممبر سے کی نہیں، تبرک ہے شعور کا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے پڑھ رہا ہوں. عالم اسلام سے اور بالخصوص اللہ والوں سے اور بالخصوص ان سے جن کا خیال ہے قرآن کافی ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں درود صرف نبی پر ہے، تم کس کے کہنے پر آل نبی پر درود بھیج رہے ہو؟ ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. شوگر پیشنٹ کے سامنے میں نے کبھی حلوے کی پلیٹ رکھی نہیں. بیٹا تھوڑی حیرت دور کر کے شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھا. داد دینا ضروری نہیں ہوتا، چہرہ اتنا پر رونق ہو، محسوس ہو کہ شیعہ چہرہ میرے سامنے. قرآن میں درود صرف نبی پر ہے، علی نبی. اور ایمان والوں سے بھی کہا گیا ہے صلو علیہ. یہ علیہ کی ضمیر واحد کی ضمیر ہے. خدا اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. ابھی میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اختیار ہی سے زبان کی عبادت کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ذکر مجبور کر دے گا تو مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد جو ذکر مجبور کر دے گا تو اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے. اور ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مخلوق کی زبانیں دربار لسان اللہ کی باندیاں ہیں. چلیے آسان کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. یہ مخلوق کی زبانیں دربار لسان اللہ کی کنیزیں ہیں. محشر میں ان زبانوں کو دربار لسان اللہ میں جواب دینا ہے کہ کہاں بولنا تھا اور نہیں بولی، اور کہاں نہیں بولنا تھا اور بولتی رہی. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے. یہ دربار لسان اللہ کی باندیاں ہیں میرا حضور. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا کہنا ہے کہ قرآن کافی ہے، تو قرآن میں تو درود صرف نبی پہ ہے. غلط کہوں تو مجھے ٹوک دیجئے گا. قرآن میں درود صرف نبی پہ ہے. آپ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ جب قرآن میں درود صرف نبی پہ ہے، آپ کس کے کہنے پر آل نبی پر درود بھیج رہے ہیں؟ سوال معقول ہے بیٹا، توجہ میری طرف کرو. داد دیتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کے نہیں ڈرتے. یہ مجلس سننے کا ہنر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے لیے کوئی لیکچرز اٹینڈ کرنے پڑتے ہوں. 1-2 منٹ میں دائیں بائیں کو مومنین کو دیکھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. آپ بھی دائیں بائیں دیکھیے مومنین کیسے سنتے ہیں، ویسے ہی آپ سنیے. یہاں سے زبان کی عبادت کر کے اٹھیے. جب قرآن میں میرا سوال اسٹیبلش ہو جائے حضور، جب قرآن میں درود صرف نبی پہ ہے، تم کس کے کہنے پر آل نبی پر درود بھیج رہے ہیں؟ تو جیسے آپ حیران ہو گئے ہیں، کائنات کے رسول نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی اور رسول اللہ کے صحابہ اکٹھے ہو گئے. یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ پہ درود بھیجنا ہے، یہ بھی بتا دیجئے کہ کیسے بھیجنا ہے. جیسے ہی صحابہ نے پوچھا، رسول نے جواب میں فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تم نے درود یوں پڑھنا ہے، پروردگار درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر. اب کمال دیکھیے، بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی تو محمد 14 ہو گئے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. جیئے بیٹا جیئے، سلامت رہیں. بات خدا تک تھی. بیٹا توجہ میری طرف کرو گے؟ بات دیکھیے کتنی نکھری ہوئی بات کر رہا ہوں. کوئی ہوائی بات ہے؟ بالکل. یہاں وائٹ بورڈ لائیں تو میں 2 + 2 = 4 کی طرح جیسے الجبرے کا سوال حل کرتے ہیں، میں ایسے اس آیت کو حل کروں. بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی تو محمد 14 ہو گئے. یوں جو چیز محمدوں تک جائے بڑھ جایا کرتی ہے.
نہیں پہنچی، میری بات ہی نہیں پہنچی حضور. بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی محمد 14 ہو گئے. اس سے بڑا تبرک پیش کیا کروں. لوگ کہتے ہیں علی والوں کو سوائے علی کے کسی اور شے کی خبر ہی نہیں، نہ شان رسالت کو جانتے ہیں نہ شان توحید کو جانتے ہیں. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، جیسی توحید و رسالت علی والے جانتے ہیں کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، جیسی توحید سے علی والے واقف ہیں کسی کے تصور اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی ہے. ہائے ہائے ہائے. ہم نے آپ کو بیٹا بات کو پسند آ رہی ہے؟ اتنے سیریس چہرے کے ساتھ بیٹا مجلس نہیں سنتے کہ پڑھنے والے کی نظر پڑ جائے تو اگلی آیت ہی بھول جائے. تھوڑا چہرہ پر رونق بناؤ، تھوڑا ذکر آل محمد والا چہرہ بناؤ تاکہ دو باتیں کر سکوں. جی ہاں، جملہ میں نے حضور آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی محمد 14 ہو گئے. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. کائنات کے رسول کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. وَقَسَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْنِ، پھر اس نور کے پروردگار نے دو برابر حصے کیے، ایک کو محمد قرار دیا دوسرے کو علی قرار دیا. پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وَقَسَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْنِ، پھر پروردگار نے اس نور کے دو برابر حصے کیے، ایک کو محمد قرار دیا دوسرے کو علی. اب لطف لے لیجئے گا صاحبان بزم معرفت، ایک تھا پروردگار نے دو کر دیے، 2 کے 5 کر دیے، 5 کے 12 کر دیے، 12 کے 14 کر دیے. شان رسالت کا کوئی اس سے بڑا جملہ لائے میں مذہب بدل لوں. 14 اکٹھے ہوں تو اکیلے محمد بنتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. 14 اکٹھے ہوں نہ میں کاپی پیسٹ والا خطیب ہوں جی. وہ جو خطابت ہے نا کہ ادھر سے کاپی اور ادھر پیسٹ، ایسا خطیب میں نہیں ہوں. نہ میں اچھل کود والا خطیب، نہ میں نے کبھی شور کی خطابت کی ہے. میرے پاس اونچی بات ہے، اور عزت علی کی قسم حویلی سیدہ کی بات ہو اور آواز اونچی ہو تو مجھے خود حیا آنے لگتی ہے. اس لیے کہ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. تو میرے مخاطب الحمدللہ جہاں جہاں پوری دنیا میں میں جاتا ہوں، میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو اونچی بات سننے کے عادی. میرے پاس اونچی باتیں ہیں. آپ کو محسوس ہوگا ہر بات اونچی ہے اس لیے کہ علیوں کی بات، اور میں آپ کو ساتھ لے کے علیوں کی باتیں علیوں کے روبرو کرنا چاہتا ہوں. صرف زیرک سامعین میری طرف توجہ فرمائیں. باقی جو مجلس دیکھنے آئے ہیں وہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں، جو باہر گلی میں مجلس پوچھنے آئے ہیں وہ پوچھتے رہیں. آپ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں 3 کیٹیگریز ہیں. کچھ ہیں مجلس سننے والے، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کچھ ہیں حضور مجلس سننے والے، کچھ ہیں مجلس دیکھنے والے، اور کچھ ہیں مجلس پوچھنے والے. وہ جو پوچھنے والے ہیں ان کا کام ساری مجلس میں یہی ہوتا ہے کہ گلی میں گزرتے ہوئے ادھر سے ادھر گزرے اور گزرتے ہوئے پوچھ لیا اب کون پڑھ رہا ہے، اور پھر آگے گئے وہاں چائے پی، وہاں کسی سے گپ شپ کی، اور پھر واپس پلٹے کو آدھے گھنٹے کے بعد اور بارگاہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے پھر پوچھ لیا اب کون پڑھ رہا ہے. تو جان ان کی اس وقت چھوڑتی ہے جب پتہ چلتا ہے جی مجلس ختم ہو. میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو مجلس سننے والے لوگ جی. کس کے کہنے پر آل نبی پہ درود بھیج رہے ہو؟ تو امت مسلمہ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جس مصطفیٰ پر خدا نے درود بھیجا ہے
اس مصطفیٰ کے کہنے پر ہم آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ میری بات محفوظ رکھیے گا، آپ کو لطف دیتی رہے گی۔ تو پھر آپ پر الزام لگا دیا جائے کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آئے آئے، کاش میری بات کی قدر ہوتی تو مجھے لطف آتا۔ خدا جو کہہ رہا تھا میں نبی پہ بھیجتا ہوں، اور مصطفیٰ نے کہا نہیں آل نبی پہ بھی بھیجو، تو آپ مصطفیٰ کے کہنے پہ بھیج رہے ہیں نا، خدا کے کہنے پہ تو نہیں۔ تو پھر آپ پہ الزام لگا دیا جائے کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ علی کو رسول سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ علی کو رسول سے بڑھانا نہیں چاہتے، جیسے بات خدا کرتا ہے تشریح مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو سمجھا رہے تشریح کے لیے پروردگار نے علی کو رکھا ہے۔ خدا بات کرتا ہے، محمد تشریح کرتے ہیں، محمد بات کرتے ہیں، علی تشریح کرتے ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ کون کس انداز سے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرتا اور سوچتا ہے۔ رسول نے فرمایا قولو اللہم صلی علی، اس کی گونج ذرا کم کر دیں جی، کدھر گیا بندہ؟ قولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دو پیغام وصول کیجئے۔ اب وقت اتنا بیت چکا ہے، سردی بھی بہت ہے، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا درود یوں پڑھو، اے پروردگار، قولو کہو، اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی محمد وآل محمد، تو محمد وآل محمد پہ درود بھیج۔ درود ہم نے بھیجنا تھا، ہم سمجھ رہے تھے ہم بھیج رہے ہیں، درود پڑھا تو پتا چلا بھیج نہیں رہے، کچھ مانگ رہے۔ اس لیے کہ بھیجتے ہوئے تو اللہ کو کوئی نہیں پکارتا، اللہ کو تو تب پکارا جاتا ہے جب کچھ مانگنا ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ بھیج رہے ہیں، درود پڑھا تو پتا چلا بھیج نہیں رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے۔ قولو اللہم، تو کون درود؟ جو بھی درود پڑھے گا یہی کہے گا اللہم صلی علی محمد۔ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار تو محمد وآل محمد پر درود بھیج۔ جاہل درود پڑھے گا تو یہی کہے گا پروردگار تو بھیج۔ عالم درود پڑھے گا تو وہ یہی کہے گا پروردگار تو درود بھیج۔ میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آدم بھی ان پہ درود پڑھے تو اسے بھی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج۔ نوح بھی درود پڑھے تو یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج۔ حد یہ ہے وہ ابراہیم جو خود صاحب درود ہے، وہ بھی حویلی زہرا پہ درود بھیجے تو یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج۔ تو پھر امت مان کیوں نہیں لیتی کہ حویلی زہرا نگاہ پروردگار میں اتنی بڑی ہے جس پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے؟ ہائے ہائے، یار سپیکر والا کہاں ہے؟ اتنی گونج ہے پتہ نہیں کہ یہ جو بچے سے بزرگ تک، جاہل سے عالم تک، امتی سے نبی تک، جو بھی ان پر درود بھیج رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے پروردگار تو بھیج۔ تو پھر امت مان کیوں نہیں لیتی کہ حویلی زہرا نگاہ پروردگار میں اتنی بلند و بالا ہے جس پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا واجب ہے؟ نہیں، میں لفظ بدلوں گا، معانی کی کائنات بدل جائے گی۔ ان پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے، نہیں انہیں کچھ بھی بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ تو خبردار کوئی 10 محرم قرآن پڑھ کے حسین کو نہ بھیجے، انہیں کچھ بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی حیثیت ہی نہیں۔ بھائی اس کی گونج ختم کر دیں یار۔ اللہ کے علاوہ کسی کی حیثیت ہی نہیں کہ انہیں کچھ بھیج سکے۔
یا گاؤں کے لوگ ہیں اور آپ سے بہتر اس مثال کو کون سمجھے گا کہ چودھری کا مزارع چودھری کی گندم کاٹے اور چودھری کچھ گندم عنایت کر دے اور وہ مزارع اسی گندم میں سے جھولی بھر کے چودھری کے دروازے پہ گفٹ کرنے آ جائے. لطف آ گیا ہے. جی آپ سلامت رہیں. مصطفیٰ کی بیٹی اس طرح کے زیرک سامعین ملے تو بات کرنے کا لطف آتا ہے. کیوں بیٹا بنتی ہے بات حضور؟ کیوں حضور بات بنتی ہے؟ تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. آپ کو ایک لمحے میں سردی بھول نہ گئی تو پھر لطف کیا ہے؟ تم رحمت بھیجو گے. میری بات کے لیے تھوڑا دماغی پروسیسر کو تیز کرنا پڑتا. میں نے پہلے بتایا مجھے ہوائی باتیں نہیں آتی. تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. پانی کی پیاس بجھانا چاہتے ہو رزق کو روٹی کھلاؤ گے. صراط مستقیم. صلوات کو صلات پر اتنی فوقیت حاصل ہے عزت علی کی قسم کہ اگر صلوات ساتھ نہ لے جائے تو جس کی صلات ہے وہ بھی دیکھ کے چہرہ موڑ لیتا ہے. متوجہ ہیں حضور؟ صلات پر صلوات کو اتنی فوقیت حاصل ہے. صلات اگر صلوات ساتھ نہ لے جائے تو جس کی صلات ہے. آپ یہاں سے گھر چلے جائیں گے آج رات آپ کو یہ بات شاید سونے نہ دے اگر میرا پیغام پہنچ گیا اور اسی بات پہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. صلوات کو صلات پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ صلات ادھر سے ادھر جاتی ہے صلوات ادھر سے ادھر آتی ہے. صلات سنت مصطفیٰ ہے صلوات سنت خدا ہے. اور عزت محمد کی قسم صلوات کو صلات پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ صلات اگر سجدے میں ہو تو صلوات آ کے پشت پہ بیٹھ سکتی ہے. لے دیں کیا کہنا ٹھیک ہے ایز رکھ دو. جی ہاں جی بابا جی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت